सूरत बकरा आयत नंबर 197। अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज चंद महीने हैं जो कि मालूम हैं। फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक वला जिदाल फ़िल हज, फिर जो इनमें हज फ़र्ज कर ले तो हज के दौरान ना कोई शहवानी फ़ेल हो और ना ही कोई नाफरमानी की बात हो और ना ही कोई झगड़ा हो। और तुम नेकी में से वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और तुम नेकी में से जो कुछ भी करोगे तो अल्लाह उसे जान लेगा। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, और ज़ादे राह ले लो कि बेशक ज़ादे राह की सबसे बड़ी बेहतर खूबी सवाल से बचना है। वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, और मुझसे डरो ए अक्ल वालों। हम हज के बारे में पढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में सबसे पहले हज के महीने रख दिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त कोई जदीद ट्रांसपोर्ट नहीं थी। घोड़ों के ऊपर, ऊँटों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर सफ़र किया करते थे, पैदल भी सफ़र किया करते थे। तो उनके लिए दूर दराज से हज के दिनों तक हज में हरम में पहुंचना बहुत टाइम लगता था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज के महीने मुकर्रर कर दिए। कौन कौन से हैं? शवाल, ज़िकात और ज़िलहज। लोग शवाल में ही अपनी तैयारी बनाना शुरू कर देते थे और कुछ लोगों का सफ़र दूर होने की वजह से शवाल में ही सफ़र शुरू कर देते थे। आज के दौर में भी कुछ लोग साइकिल पे या बाइक पे या कई तरीके से सफ़र शुरू करते हैं और फिर बताया जाता है कि ये पाकिस्तान के फ़लाँ इलाके से 6 माह पहले चला था और आज 6 माह बाद हज के लिए ये हरम में पहुंचा है। तो यानी वो 6 महीने भी लग जाते हैं। तो इसी तरीके से उस दौर में अरब के इलाकों के इतना दूर दराज सफ़र नहीं था, तो कम से कम शवाल से ही लोग सफ़र करना शुरू कर देते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे हज के महीने मालूम से मुराद के आपको पता है, जैसे ईद उल फितर गुजरेगी हर एक को पता है आगे क्या है, ईद उल अज़हा। और हज भी जिसने करना है वो अपनी नीयत बांध लेगा। तो अल्लाह ताला ने इसलिए महीने यानी शवाल से ही वो अपनी नीयत बनाकर अपनी तैयारी शुरू कर देगा। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 3 महीने हज के मुकर्रर करते हुए कहा कि जब तुम हज की नीयत से एहराम बांध लो तो फिर क्या करना है, तुमने किन कामों से अपने आप को बचाना है? शहवानी फेल, यानी ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें तुम्हारी अपनी शहवत का कोई मामला हो, उससे अपने आप को बचाना है। और दूसरा क्या करना है? नाफरमानी भी नहीं करनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी भी हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी। और रास्ते में जब काफिले की सूरत में निकलोगे तो रास्ते में किसी से किसी किस्म का कोई झगड़ा भी नहीं करना। और अगर हम अदरवाइज देखते हैं तो ज़िकात, ज़िलहज और मुहर्रम हम पढ़ चुके हैं कि ये हुर्मत वाले महीने भी हैं और इनमें भी जंगो जिदाल, लड़ाई, कताल, झगड़े, इन चीज़ों से मना किया गया है। तो हज के एहराम जिसने बांध लिया है तो उससे भी इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना होगा। अब देखिए, हज के लिए लोग जाते हैं काफिलों की सूरत में, तो रास्ते में तू मैं या बहस हो जाए तो अपने हज को फासिद करना या अपने हज को बेहतर हज से बनाने की बजाय उसमें खराबी पैदा करने के चांसेस है। अगर हमें ये सारी बातें पता होंगी, यानी लोग पूछते हैं कि हज के तरीका बता दो, तरीके से पहले ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि रास्ते के सफ़र के दौरान जब आपने हज की नीयत बांध ली, अपने आपको सफ़र के रास्ते पर निकल चलते हैं, तो फिर आपने रास्ते में किसी किस्म का कोई झगड़ा किसी से नहीं करना, किसी किस्म की कोई बहस नहीं करनी और ना ही अल्लाह की नाफरमानी वाला कोई काम आपने करना है। और फिर इस काम में जब आपने हज का एहराम बांध लिया, करना क्या है? नेकी का कोई भी काम हो वो आपने कर गुजर, जो आपका लगे कि ये नेकी है वो आपने करना है, वो चाहे अदना सी है, आला है, जिस तरह से भी है। जब तुम एहराम बांध लो, तुमने नाफरमानी से, शहवानी फेल से और झगड़े से बचने के बाद करना क्या है? नेकी करनी है, जिस तरह की भी हो, अल्लाह उस नेकी को जान लेगा। अरब में लोग जब हज के लिए निकलते थे तो ज़्यादा राह लेकर नहीं निकलते थे। वो ये समझते थे कि ज़्यादा राह लेकर निकलने से मुराद उनकी ये थी कि हम अल्लाह पर तवक्कल ना करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ इस आयत के अंदर फरमाया कि ज़्यादा राह ना लेना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। ज़्यादा राह ले लोगे तो लोगों से सवाल करने से अपने आप को बचा लोगे। अगर तुम ज़्यादा राह लेकर नहीं चलोगे, जाहिरी बात है 2-2, 2.5 महीने का जब सफ़र है, रास्ते में
جگہ جگہ پر رکنا ہوگا، قیام کرنا ہوگا، کھانے کا مسئلہ ہوگا، جب تمہارے پاس اپنا زیادہ راہ سامان موجود ہوگا تو کسی کے آگے سوال کرنے سے بچ جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت کو ویسے بھی اوپر والا ہاتھ پسند ہے نیچے والے ہاتھ سے، اور حدیث میں بھی یہی بار بار کہا گیا ہے کہ تم اوپر والا ہاتھ بنو، نیچے والا ہاتھ نہ بنو۔ جب حج جیسا ایک اہم فریضہ کیا جا رہا ہو تو اس میں ہم نیچے والا ہاتھ بن کے کیسے رہیں؟ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ عرب اپنے آپ کو زیادہ راہ لے کر نہ نکلتے، اور وہ یہ سمجھتے کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکل چلتے ہیں، راستے میں اللہ ہماری مدد کرے گا۔ بلا شک اللہ مدد کرتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ غَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم بے شک زیادہ راہ لے لو، تو زیادہ راہ لے لینا بہتر خوبی ہے سوال کرنے سے۔ یعنی تمہارے لیے سامان لے لینا خوراک کا، کہ تم اتنے دنوں کے لیے جا رہے ہو، راشن لے لینا یا کچھ بھی ایسا لے لینا اپنے ساتھ باندھ لینا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تاکہ تم لوگوں سے سوال کرنے سے بچ جاؤ۔ اور پھر اللہ نے اس آیت کے اینڈ میں فرمایا اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ یعنی کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان احکامات پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے اللہ کے پاس جا کر حساب و کتاب تو دینا پڑے گا۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ یہ معاملے تھے، یہ باتیں تھی، یہ احکامات تھے، تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے حوالے سے ہمارے لیے کیا گائیڈ لائن کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری اس نماز یعنی نماز فجر کو مزدلفہ میں پایا اور ہمارے ساتھ مزدلفہ میں وقوف کیا، یہاں تک کہ پھر ہمارے ساتھ جمرہ عقبہ روانہ ہوا، اور اس سے پہلے وہ رات کو یا دن کو عرفات میں وقوف کر چکا ہو، تو اس کا حج پورا ہو گیا۔ یعنی حج پورا کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے نماز فجر کہاں پڑھنی پڑے گی؟ مزدلفہ میں۔ نماز فجر مزدلفہ میں پڑھیں گے اور پھر مزدلفہ میں کچھ دیر وقوف کریں گے، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کے لیے روانہ ہوں گے، اور اس سے پہلے کہ وہ رات کو یا دن کو عرفات میں وقوف کر چکا، عرفات میں ٹھہر چکا ہو، تو اس کا حج پورا ہو گیا۔ اب وہ قربانی ذبح کر لے۔ یعنی یہ حج کا پورا چھوٹا سا ایک شارٹ کٹ طریقہ بتایا گیا ہے۔ لمبا طریقہ بھی ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں، ایک شارٹ کٹ طریقے سے بتایا گیا کہ حج کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ نماز فجر مزدلفہ میں پڑھنی ہے، تھوڑا سا وقوف کرنا ہے، پھر جمرہ عقبہ میں روانہ ہونا ہے، اور یہاں تک کہ رات یا دن کو عرفات کے میدان میں وقوف کرنا ہے، اور پھر اگلے دن اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قربانی ذبح کر دینی ہے۔ اب یہاں پر یہ ایک بات اور بھی لازم ہے، جب ہم حج کا احرام باندھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یعنی اب راستے میں قافلے کی صورت میں جب نکلے ہوئے ہیں تو شغل میلہ نہیں کیا جائے گا، ایسا شغل میلہ جس میں بے حیائی کی باتیں ہوں، آپس میں باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کو ایسے انداز میں بات کرنا، ایک دوسرے کے عیوب اچھالنا یا ایک دوسرے کو برہنہ کرنا، یہ ساری کیا ہیں؟ بے حیائی کی باتیں ہیں۔ ایسا کرنے سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ اور کسی قسم کا گناہ بھی نہیں کرنا، یعنی انسان جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ حج کا احرام باندھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹ ہے تو کیا ہوا، چھوٹا سا گناہ ہے، نہیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، یعنی ہم جسے گناہ سمجھ ہی نہیں رہے، فسق کہا جاتا ہے نافرمانی کو، گناہ کو، اور اللہ رب العزت نے کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ قرار دیا، جبکہ ہمارے ہاں زبانوں کے اوپر اس قدر سرے عام ہو چکی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کہنا شروع کر دیتے، فلاں فلاں، یہاں تک کہ ماؤں کو بھی نہیں بخشتے۔ کوئی باپوں کو پکڑ بیٹھتا ہے تو کوئی ماؤں کو، کوئی باپ داداؤں کو، کوئی خاندان کو، کوئی کسی کو، یہاں تک کہ سسرالی رشتہ داروں میں بھی بعض اوقات ایون کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب شروع تو بہو کو ہوتے ہیں تو اس کا پورا میکا بیٹھ کے اس کو گالی گلوچ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان، ہم نے اس کا لیول نہیں دیکھنا کہ یہ متقی ہے کہ نہیں ہے، یہ مومن ہے کہ نہیں ہے، یہ عام سا ہے، یہ منافق ہے، نہیں ہے تو مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، فسق ہے، اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ دونوں کام اللہ رب العزت نے منع فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، پھر نہ عورتوں سے جنسی باتیں کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے،
اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک ہو کر لوٹاتا ہے، گویا اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ یعنی حج کیوں ضروری ہے؟ حج کے لیے کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت نے حج کس کے لیے فرض کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حج فرض کرنے کا مقصد تمہیں گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ اب کیسے گناہ سے پاک ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر بتا دیا کہ حج میں جب تم نے نیکی کے ارادے سے گناہ کے کاموں سے بچتے ہوئے حج کیا تو پھر تم نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت کے ہاں ایسے بن گئے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ ہم حج کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضامندی چاہنے کے، فضلم من اللہ، اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی بھی نیکی کس لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تاکہ جنت ہمیں مل جائے۔ تو یہ حج بھی اس نیت کے ساتھ کیا جائے گا، نہ کہ دکھاوا، اتنا پیسہ لگا کے 15 لاکھ روپے اب تو لگ رہا ہے، اتنا پیسہ لگا کے کوئی ریاکاری کی نیت سے جائے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا واہ واہ کرنے کے لیے، یا یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا امیر ہوں، میں تو جا سکتا ہوں۔ نہیں، ایسے سارے کاموں کے لیے حج کرنا کوئی فائدے کا باعث نہیں ہے۔ حج کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ صرف خاموشی سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جانا، اس میں لوگوں کو دکھاوا کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا زیادہ بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں پہلے تو ایسی کوئی بات نہ ہو، لیکن جب سب اکٹھے ہوں اور لوگ میری واہ واہ کریں تو ہو سکتا ہے میرے دل میں بھی کوئی ریا آ جائے۔ پہلے میرے دل میں نہیں ہے، لیکن جب لوگوں نے دیکھا، اکٹھے کیا، لوگوں کو دعوت دی یا لوگوں کو بتایا، کسی نے کسی قسم کی بات کی، کسی نے کسی قسم کی بات کی، تو پھر میرے دل میں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا خیال آ جائے جو میرا اللہ کی رضامندی کی بجائے کسی اور مقصد کے لیے میرا حج ہو جائے، تو وہ میرا حج، اس حج کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ تو حج کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضامندی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سب سے پہلے اللہ کو کیا پسند ہے؟ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ کیسا ایمان لے آئیں؟ آمنت باللہ، ایسا نہیں کہنا صرف کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، بلکہ ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے کہ واقعتاً ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ ہمارا قول صرف نہ کہے، زبان نہ کہے، بلکہ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، غرض کی زندگی کے سارے اصول اس بات کی تصدیق کر رہے ہوں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تھا تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا تھا؟ کہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ آپ اور میں ایمان کیسے لے آئیں گے؟ یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو بتاتی پھروں میں بھی ایمان لے آئی ہوں، اللہ پر ایمان لے ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان لے ہوں۔ تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اگر وہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے، آپ کے عمل سے، آپ کے اٹھنے سے، آپ کے بیٹھنے سے، آپ کے نمازوں سے، آپ کی عبادت سے، ہر چیز سے نظر آتا، تو اگلا آپ کو کبھی کوسچن کرتا ہی نہیں کہ آپ پر اللہ پر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ کے اوپر کوسچن اٹھایا ہے تو یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا کیا ہے؟ کہ جیسے انہوں نے کہا ویسے ہم نے کرنا ہے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جسے آج ہم کچھ سمجھ بھی نہیں رہے۔ ہم ساری نیکیاں کر رہے تھے، پچھلی بار بھی میں نے بتایا کہ جہاد جیسے عمل کو کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ سارا دن بیٹھ کر دکانوں کے اوپر کمائی کرتے ہیں، رات کو کس نے جہاد کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مال نکالا؟ اپنے گھر بار کے لیے لے کر آئے، گھر بار کے اوپر خرچ کیا۔ جہادی راستوں کے اوپر روزانہ کس نے خرچ کیا؟ جہاد کے لیے کس نے نکالا اپنے آپ کو؟ نہ خود نکلے نہ مال کو نکالا۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور پھر پوچھا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا نا، جب حج کا احرام باندھ لے تو کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی بے حیائی کی باتیں نہیں کرنی، کوئی شہوانی فعل نہیں کرنا، کوئی نافرمانی کا کام، کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ جب ہم نے اس طرح سے حج کیا اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، تو اس حج کو کیا کہا جائے گا؟ حج مبرور کہا جائے گا۔
تو یہ عمل تیسرے نمبر پر ہے۔ تو اگر ہم آج یہ سوچتے ہیں کہ حج کے دن ہے، حج کا سیزن ہے، مجھے بھی جانا چاہیے، تو اس سے پہلے جو 2 عمل ہیں وہ تو کروں، وہ بھی اللہ کو بڑے پسند ہے۔ سب سے پہلا عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کیسا ایمان لاؤ؟ صبح ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، رات ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، کھانا پینے کا انداز ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ یہ نہیں کہ امیر ایسے کھاتے ہیں، اب یہ تو غریب کھاتے ہیں، اب کون چمچ کے بغیر کھانا کھائے، کون اپنے آپ کو نزاکتوں میں نہ ڈالے، بھئی اب تو ہم بڑے لوگ لگیں گے، اس طرح سے کھانا کھائیں گے، ایک کے گلاس سے دوسرا گلاس پانی پینے والا، میں اس کے گلاس میں پانی کیوں پیوں، ان کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا سٹیٹس کیا ہے؟ نہیں، ہمارا سٹیٹس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ ہمارے سٹیٹس میں یہ چیز نظر آنی چاہیے، یہ نہیں نظر آنا چاہیے کہ میں امیر ہوں، میں بڑی اعلیٰ ہوں، میں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی، اس جگہ پر نہیں بیٹھ سکتی، اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتی، یہ محفل میرے شایان شان نہیں ہے۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جہاں گانے کی محفل سجی ہے وہاں میرے شایان شان محفل نہیں ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے اس محفل کو میں چھوڑ دوں گی، کس لیے کہ یہ میرے شایان شان نہیں ہے، یہ میرے سٹیٹس سے میل نہیں کھاتی کہ میں کہہ رہی ہوں ایک طرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہوں، دوسری طرف میں ایسے کلچر میں بیٹھوں، ایسی محفل میں بیٹھوں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ایمان کے لیول کو چیک کرتے ہوئے اپنی محفلوں کو بہتر کریں، کیونکہ صرف کہہ دینے سے ایمان لانا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا ہر خوشی، آپ کی ہر غمی، آپ کا ہر انداز، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا خوشی غمی، اس کے اندر سب کچھ نظر آئے کہ آپ واقعتاً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ رب کا کوئی فضل تلاش کرو۔ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ عرب میں کچھ لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے تو سامان تجارت بھی لے کر جاتے تھے، وہاں جا کر تجارت بھی کیا کرتے تھے، کچھ بازار ہوتے تھے، ان بازاروں میں بیٹھ کر حج کے ٹائم میں عبادت کے ساتھ ساتھ اذکار ہی کرنے ہوتے تھے، اللہ کا ذکر ہی کرنا ہوتا ہے، استغفار کرنا ہوتا ہے، تو ساتھ میں اپنا سامان تجارت میں یعنی جو چیز مکہ میں نہیں تھی وہ مکہ میں لے آنا، اور جاتے ہوئے مکہ سے وہ چیز لے کے جانا جو ہمارے اپنے شہروں میں یا ملکوں میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کے اس احکام کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کام غلط ہے، ہم کرنے تو حج جاتے ہیں، حج کے ساتھ ساتھ تجارت کرتے ہیں، تو یہ طریقہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سے بازار تھے حدیث کے اندر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز زمانہ جہلیت کے بازار تھے جو حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے راستوں میں آتے تھے، اور وہیں پر وہ لوگ اپنا سامان تجارت لگا کر بیٹھتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے موسم میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرنے کے لیے حج کے دنوں میں بھی تجارت کی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ لے کے آنا چاہتے ہیں، یہاں پہ بیچنا چاہتے ہیں تو بیچا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایسا شخص جو حج کے لیے، حاجیوں کے لیے آیا ہوا ہے، جیسے کہ سعودیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ حج کے لیے ہمیں اتنے لوگوں کی ضرورت ہے جو حاجیوں کو لے جائیں، لے آئیں، یا پھر ایسے ایسے مناسک میں ان کو ایسی ایسی جگہوں پر لے جانا، ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کی۔ تو اگر وہ اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ حج کا احرام باندھ لیں اور انہیں پتا ہو کہ سارے مناسک سے ہم نے گزرنا ہے اس ڈیوٹیز کے اندر، تو وہ اپنا احرام باندھ لیں تو وہ بھی اپنا حج کر سکتے ہیں، اگر وہ اجازت حکومت سے لے لے تو ان کا بھی حج کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ سامان تجارت بھی ساتھ کر رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں، تو دونوں طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ سامان تجارت لے کر جانا، اور وہاں پر رب کا فضل سے مراد اللہ نے جو تمہارے رزق لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرنا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اس طرح سے یاد کرو، کس طرح سے؟ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح سے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اب اس میں بھی یعنی عرب کے اندر
جیسے عمرے کے اندر غلطیاں تھیں ویسے حج میں بھی کئی غلطیاں پائی جاتی تھیں. تو اب انہوں نے حج میں کیا کرتے تھے، جب وہ عرفات کے میدان سے واپس آتے اور مشعر حرام میں ٹھہرتے تو وہاں پر وہ بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے کثرت کے ساتھ. ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے ایسے کرتے ایسے کرتے. میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی. جیسے ہمارے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے، فوتگی والے گھر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، باتیں ہی ہو رہی ہوتی ہے نا مختلف قسم کی. اب انہوں نے حج سارا کر لیا، عرفات کے میدان سے گزر چکے ہیں، اس کے بعد مشعر حرام میں ٹھہرے ہوئے، کیوں؟ کنکڑیاں مارنے کے لیے. اب ادھر بیٹھ کے انہوں نے کیا کرنا ہوتا تھا، بیٹھ کے آپس میں گپے لگاتے، اور گپوں میں کیا باتیں ہوتی تھی، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے. ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے، ایسے کرتے تھے، ایسا کیا. پھر دوسرا کہتا میرے آباء و اجداد ایسے تھے، میرے خاندان والے ایسے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے مشعر حرام میں بیٹھ کر ایسے آباء و اجداد کو یاد نہیں کرنا، بلکہ اللہ نے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ وہاں پہ تم نے استغفار کرنا ہے، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، ایسے ذکر کرنا ہے جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا کثرت سے ذکر کرتے تھے. تو ایک اور بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے. یعنی اللہ نے تمہیں طریقہ نہیں دیا تھا، اللہ نے تمہیں ہدایت نہیں دی تھی، اسلام کو تم نے قبول نہیں کیا تھا، تو تم آباء و اجداد کے بیٹھ کے قصے کہانیاں بتایا کرتے تھے. اب تمہیں اللہ نے ہدایت دے دی، گمراہی کے راستے سے نکال دیا، تو اب تم نے کیا کرنا ہے، وہاں بیٹھ کر تم نے اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ طریقہ مکمل حج کا کیا ہے. 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف کرنا حج کا ایک اہم رکن ہے. یعنی جس دن اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، معافیاں دے دیتا ہے، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. عرفات کا میدان لے ہوا ہے. 9 ذی الحجہ کو یعنی کس وقت پہنچنا ہے، زوال آفتاب سے غروب شمس تک، یعنی سورج کے نکلنے کے بعد آپ نے کوشش کرنا ہے کہ عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں اور سورج کے غروب ہونے تک عرفات کے میدان میں ہی ٹھہرنا ہے. وہاں کیا کرنا ہے، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے، تو بس استغفار کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں. یہاں مغرب کی نماز یعنی سورج غروب ہونا کے جیسے ہی آثار نظر ہوئیں گے، مغرب کی نماز یہاں ادا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کس میں ہیں، سفر میں ہیں. اور سفر میں کیا کیا جاتا ہے، نماز کو قصر کیا جاتا ہے. اور یہاں پر نماز مغرب اور عشاء کو ہم جمع بین الصلاۃ کرتے ہوئے آگے جا کر پڑھیں گے. یہاں مغرب کی نماز نہیں ادا کرنی، بلکہ مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر کر کے ہم جمع کر کے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھیں گے. اذان ایک ہی دی جائے گی، لیکن مغرب کی جماعت جیسے کھڑی ہوگی تو اقامت کہی جائے گی، اور پھر جب عشاء کی جماعت کھڑی کی جائے گی تو پھر اقامت ادا کی جائے گی. تو اقامت 2 ہوں گے، اذان 1 ہوگی. مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں جا کر دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں گی. مزدلفہ ہی کو مشعر حرام کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو مشعر حرام میں پیچھے ہم نے پڑھا، وہاں کیا کرتے تھے، آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے. تو مزدلفہ کو ہی مشعر حرام کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، یہاں ذکر الہی کی تاکید ہے، اور یہاں رات گزارنی ہے. یعنی اب کون سی رات ہے، 10 ذی الحجہ کی رات، پوری رات وہیں گزارنی ہے. فجر کی نماز اندھیرے میں یعنی اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول ہو جانا ہے. اپنے آپ کو باتوں میں نہیں رکھنا. جیسا کہ عام روٹین میں ہمارے پاس ایک حدیث کا مفہوم ہے نا، جس میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور طلوع شمس تک وہ بیٹھا رہے اپنی جگہ پر اور ذکر و اذکار میں رہے بغیر کسی گفتگو کے، تو وہ ایک حج اور عمرے کا ثواب پا لیتا ہے. تو یہاں پر بھی 10 ذی الحجہ کی رات جو اس نے مزدلفہ میں گزاری ہے، اس کے بعد صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اول وقت میں نماز پڑھے گا. یہ نہیں کہ سوئے ہوئے ہیں تو اب تھوڑی سی دیر سے پڑھ لیں، نہیں، اول وقت میں نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کرتے ہوئے وہ وہیں پہ بیٹھتا ہوا طلوع شمس تک کا انتظار کرے گا، طلوع آفتاب تک ذکروں میں مشغول رہے گا، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد مینا جائے گا.
سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں آئے، وہاں نمرہ کے مقام پر آپ کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا، آپ نے اس میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کو کسنے کا حکم دیا، جب وہ کس دی گئی تو اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں آئے اور لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا، پھر مؤذن نے اذان دی، پھر اقامت کہی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر مؤذن نے اقامت کہی، پھر آپ نے عصر کی نماز ادا کی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان کچھ بھی نہیں پڑھا، یعنی ظہر اور عصر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جمع کی تھی۔ پھر آپ سوار ہوئے یہاں تک کہ مقف میں آئے، وہاں آپ نے غروب آفتاب تک وقوف کیا، یعنی عرفات کے میدان میں بھی صبح کے آئے ہوئے تھے، ظہر اور عصر بھی اکٹھی پڑی ہے، اس کے درمیان کوئی خطبہ کوئی اور گفتگو نہیں کی۔ اس کے بعد اپنی وقوف والی جگہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہیں دوبارہ چلے گئے، مغرب کی نماز سے پہلے تک وہاں پر رہے، پھر اس کے بعد وہاں سے آپ نے غروب آفتاب تک وقوف کیا۔ پھر جب شفق کی زردی کم ہوئی، یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ سورج شفق میں آ رہا ہے، اس کی زردی کم ہو رہی ہے، مغرب ہونے کے آثار شروع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ پہنچے، وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ جب صبح صادق ہوتی تو آپ نے صبح کی نماز اذان اور اقامت کے ساتھ ادا کی، پھر آپ قصوہ پر سوار ہو گئے اور مشعر حرام پہنچ کر قبلہ رو ہو گئے، پھر آپ نے وہاں وقوف فرمایا، آپ دعا کرتے رہے، الحمدللہ کہتے رہے، اللہ کی توحید بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ سورج خوب روشن ہو گیا اور آپ طلوع آفتاب سے پہلے منا روانہ ہو گئے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کام ہم نے 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کو یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اس کے حوالے سے مزید حدیث میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب آپ سے ایک آدمی نے عرفہ کے مقام پر حج کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج وقوف یعنی عرفات ہی کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں نا حج وقوف کیا ہے؟ عرفات میں ٹھہرنے کے نام کو حج وقوف کہا جاتا ہے۔ جو شخص طلوع فجر سے پہلے وقوف عرفہ کو پا لے تو اس نے حج کو پا لیا۔ اور ایام مینا 3 ہیں، پھر جس نے 2 دنوں میں مینا سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ عام ٹرین میں کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے، لیکن اگر کوئی 2 دن میں بھی پورے کر کے واپس آ جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس نے 1 دن تاخیر کرتے ہوئے 3 دن پورے کیے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو 2 بھی ہو سکتے ہیں اور 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ مینا میں ٹھہرنے کے دن کتنے ہیں؟ 2 یا 3، یہ آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ہے۔ تو آپ چاہیں تو 2 دن بعد واپسی کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 3 دن بھی ٹھہر کر واپسی کر سکتے ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں اور اللہ سے بخشش مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی جہاں ہم نے عرفات میں وقوف کیا تھا، وقوف کرنے کے بعد حرم آئے، حرم کے بعد یعنی قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی سے لوٹ آتے تھے، چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں سے تم سب لوٹ کر آئے تھے وہیں لوٹ کر جاؤ۔ یعنی مزدلفہ آنے کے بعد وہ لوگ دوبارہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے، کیا کرتے تھے؟ ایسے ہی سیدھا اپنے قیام گاہوں کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تم مزدلفہ میں ٹھہرنے کے بعد وقوف کرنے کے بعد تم دوبارہ واپس آؤ تو کہاں آؤ؟ جہاں سے تم چلے تھے، عرفات کے میدان سے۔ دوبارہ تم نے کہاں آنا ہے؟ عرفات کے میدان میں۔ اس کے بارے میں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ قریش اور ان کے ہم مذہب مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو حمص کے نام سے موسوم کیا کرتے تھے، جبکہ دیگر تمام عرب عرفات ہی میں وقوف کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی عرفات جائیں، وہاں وقوف کریں، پھر وہاں سے واپس آئیں۔ اس آیت میں پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں کہ معنی یہی ہے کہ تم دوبارہ، جیسا بھی ہم نے پڑھا اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اثر پڑھائی تو پھر دوبارہ کہاں گئے؟ عرفات میں جہاں وقوف کیا ہوا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں مرضی ہے ٹھہر جائے، آپ مشعر حرام کی طرف چل پڑے، نہیں، جب تک ٹائم نہیں ہوتا تب تک وہیں پر ٹھہرے رہنا ہے۔ واستغفر اللہ سے مراد کیا ہے؟ استغفار کرے، اللہ کو کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے۔ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عرفہ کے دن سے زیادہ دوزخ سے آزاد کرے۔
یعنی عام روٹین میں پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اللہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے سوائے عرفہ کے دن کے۔ عرفہ کے دن اللہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کروا دیتا ہے۔ اس دن اللہ بہت نزدیک ہو جاتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دے۔ یعنی فرشتے سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندے یہاں بیٹھ کر کیا مانگ رہے ہیں؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ تیرے سے بخشش مانگ رہے ہیں، تیرے سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اعلان کر دو میں نے ان کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے پاس بھی یہ دن آ رہے ہیں، بڑی فضیلت کے دن ہیں۔ یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک بھی بڑی فضیلت کے دن ہے، اور پھر 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یعنی ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو یکم ذی الحجہ سے لے کر ہمارے پاس 13 ذی الحجہ تک بڑے ہی پیارے دن آ رہے ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیں، اپنا ایک شیڈول بنا لیں کہ ان دنوں میں آپ نے کون کون سی نیکی کرنی ہے۔ چاہیں تو آپ پورے 9 دن کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، چاہیں تو آپ 8 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، چاہیں تو آپ 8 اور 9 کا بھی رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن جو عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے اس حوالے سے جو علماء نے اس حوالے سے بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اگر ہم سعودی عرب کے 9 ذی الحجہ کے ساتھ روزہ رکھیں تو بعض ملکوں میں رات ہوتی ہے اور بعض میں دن ہوتا ہے، تو وہ کیسے روزہ رکھیں گے جہاں رات ہوتی ہے؟ تو ہر ایک اپنے چاند کو دیکھ کر رمضان کے روزے رکھتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ہر ملک اپنے چاند کو دیکھ کر روزے رکھتا ہے اور اپنے چاند کو دیکھ کر عید مناتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہر ایک اپنے ملک کے حساب سے چاند کے نکلنے کے حساب سے رکھے گا۔ تو ہمارے لیے کون سا روزہ ہے؟ 9 ذی الحجہ کا ہی روزہ ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو ڈاؤٹ ہے تو 8 کا بھی رکھ لے، نفل ہی ہے نا، عبادت ہے۔ اور اگر کسی کا اتنا دل چاہ رہا ہے وہ پورے 9 روزے بھی رکھ سکتا ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے، نیکی ہے نا، نیکی کرنی ہے۔ یہ 10 دن نیکی کے ہیں، جس طرح حاجیوں کے لیے یہ دن اہم ہے تو اسی طرح بغیر حاجیوں کے لیے بھی یہ دن بہت اہم ہے۔ اگر حاجی وہاں جا کر حج کر رہے ہیں تو آپ ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ انشاءاللہ العزیز ان دنوں میں اگر میں صبح کی نماز گھر کے اندر 2 یا 3 عورتیں ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا لوں اور وہیں پہ 2 عورتیں بیٹھ جائیں اور سورج نکلنے تک وہیں پر ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت کریں اور وہیں پر عشراق کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوں تو انشاءاللہ آپ ایک حج نہیں پورے 9 دن اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ انشاءاللہ 9 حج کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ٹارگٹ آپ نے بنانا ہے، یہ شیڈول آپ نے بنانا ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی مثال نیکی کی دے دی، اس کے علاوہ تہجد نیکی ہے، قرآن پڑھنا نیکی ہے۔ جس طرح رمضان میں شوق کے ساتھ ختم کرتے ہیں، قرآن کی تکمیل کرتے ہیں کہ اتنی بار میں قرآن پڑھوں گی، تو انشاءاللہ العزیز کوشش کروں تو ان دنوں میں بھی کثرت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ کر میں 1 2 3 بار قرآن پاک مکمل کر سکتی ہوں، یہ بھی میرے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کتنا کرنا ہے، کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، ظہر کی نماز کے بعد میں نے کون سی تسبیحات کرنی ہے، عصر کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، یہ پورا پلاننگ کر لیں اور اپنی عید کی تیاریاں ان سے پہلے کر لیں۔ گھر کی صفائی، اپنے کپڑے، اپنے معاملات، ان جو باقی 4 5 بلکہ 23 ذی-القعدہ ہے آج، تو 7 دن ابھی پڑے ہیں یا 6 دن پڑے ہیں، تو آپ ان دنوں میں اپنے باقی کاموں کو سمیٹ لیں اور باقی یکم ذی الحجہ سے آپ ایسے سمجھیں کہ انشاءاللہ العزیز جس طرح رمضان کے دن اور راتیں پیاری ہیں نا اس میں عبادت کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ پیارے اللہ نے کیا کہا، والفجر ولیال عشر۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، فجر کے وقت کی قسم، بے شک یہ 10 دن اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ کو پسند ہے تو ہم بھی تو اللہ کے پسندیدہ بندے بنتے ہوئے ان میں ایسے کام کریں کہ اللہ ہمیں بھی پسند کر لے انشاءاللہ۔ تو ہم نے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، 9 ذی الحجہ کو اللہ سے معافیاں مانگنی ہے، اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کرنے والے لوگوں میں شامل فرما دے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح، یعنی جیسے مشعر حرام میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں، تو یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے کہ عرب کے لوگ حج سے فارغ ہونے کے بعد
مینا میں میلہ لگا لیتے تھے اور اپنے ابا اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم نے یہاں پہ صرف کنکریاں مارنے کے لیے ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں, باقی ٹائم کیا کرتے تھے, میلہ لگا لیتے اور اس میں اپنے ابا اجداد کا ذکر کرتے تھے. مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے, قربانی کرنے, سر منڈوانے, طواف کعبہ اور صحیح صفا مروہ کرنے سے فارغ ہو جاؤ, تو اس کے بعد جو 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے تو وہاں تم نے کیا کرنا ہے, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ, اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے. کیسے یاد کرنا ہے؟ جیسے زمانہ جاہلیت میں تم اپنے ابا اجداد کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے تھے. تو بہرحال اب ابا اجداد کے تذکرے پر فخر کرنا جائز نہیں ہے. یعنی جو لوگ بیٹھتے ہیں نا آپس میں گپ شپ لگانے کے لیے, میرے ابا اجداد تو ایسے ہیں, یعنی فخر کر کے بات کر رہے ہیں, تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ نے کہا ابا اجداد پر فخر نہیں کرنا. ہاں اگر ابا اجداد نیکوکار ہیں, نیک و صالحہ ہیں, تو ان پر فخر کیا جا سکتا ہے, رشک کیا جا سکتا ہے نا. نیک لوگوں کو دیکھ کر رشک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. صدقہ کرنے والے کو دیکھ کر رشک کیا جا سکتا ہے, اللہ مجھے بھی اتنا سخی بنا دے کہ میں بھی تیرے راستے میں اس طرح سے خرچ کروں. تو یہ تو کرنا جائز ہے, لیکن ویسے اپنے نسب پر, حسب پر فخر کرنا جائز نہیں ہے. اب یہاں پہ کیا کرنا ہے, ہم نے مینا میں عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے, اور اس طرح کرنا ہے او اشد ذکرا, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر, یعنی جس طرح اپنے ابا اجداد کو کرتے تھے اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرنا ہے. اب وہ بندہ کہے میں تو اللہ اللہ بن کے بیٹھ جاؤں, بالکل حج کے دن ہے, حج کے مناسک پورے کر رہے ہو, تو اس میں اللہ جیسے حکم دے رہا ہے ویسے کرو, تاکہ تمہارا حج بہترین حج قرار دے دیا جا سکے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. تم میں سے, پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے کیا مانگا ہے, اے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے اور آخرت میں ہم ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. دعا کرتے وقت بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں یا اللہ جو دینا ہے دنیا میں ہی دے دے. ایسا کہنا ٹھیک نہیں, ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. دوسرے قسم کے لوگ کون سے ہیں, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے دے اور آخرت کی بھی بھلائیاں نصیب فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ کن لوگوں کی دعا ہوتی ہے, مومنین کی دعا. کون سی دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس فاصلے میں اس دعا کو ہی پڑھتے ہیں. باقی حجر اسود سے رکن یمانی تک جاتے ہوئے کوئی بھی آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں, کسی قسم کے بھی کوئی بھی آپ اللہ کے ذکر کر سکتے ہیں. جیسے ہی رکن یمانی آئے گا 7 چکر لگانے ہوتے ہیں, ہر چکر پر جیسے ہی رکن یمانی آئے گا وہاں سے لے کر حجر اسود تک ایک دیوار, یعنی ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہے. تو وہاں پہ آپ نے کیا پڑھنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ثابت کرتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت فرمائی جو پرندے کے ننھے بچوں کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا. یعنی اب آپ اندازہ کریں پرندہ کتنا سا ہوتا ہے, اس کی ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں, وہ اس کے در پرندوں کی ہڈیوں کی طرح ڈھانچہ ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا یا سوال کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا ہاں میں یہ دعا کیا کرتا تھا, اے اللہ تو نے مجھے جو آخرت میں سزا دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے. یہ مانگنا چاہیے نہیں, آخرت کی سزا جو دینا چاہتا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے. اللہ تو غفور الرحیم ہے, اگر اللہ سے کہے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے, اللہ کیوں نہیں دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا سبحان اللہ, تمہیں اس کی استطاعت و طاقت کہاں, یعنی جو سزا اللہ آخرت میں دینے پر آتا ہے تم نے اسے دنیا میں مانگ لی, تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں آ گئی, اتنی استطاعت کہاں ہے کہ تم اس سزا کو پا سکو یا اس کو جھیل سکو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ دعا کیوں نہ کی, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ دعا سکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، کیونکہ اس کی غلطی تھی، اس کو نہیں پتا تھا اس چیز کا. جیسے ہی اللہ کے نبی نے اسے سمجھایا، اسے سمجھ آ گئی، اس نے اقرار کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. اب بات یہی ہے کہ انسان اپنے لیے خود بیماریاں نہ مانگے، خود یہ نہ مانگے. اللہ اس کو نہ دیتا مجھے دے دیتا. کسی کی موت کے اوپر بیٹھے باتیں کر دیتے ہیں، اللہ اس کو موت کیوں دے دی، میری باری تھی مجھے لے لیتا، یا میرے پر یہ مصیبت آ جاتی، اللہ میری بیٹی کے اوپر ایسی کیوں تکلیف آئی، مجھ پر آ جاتی. نہیں، اللہ سے بھلائیاں مانگے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، کیونکہ اگر ہم عذاب اور سزا مانگنا شروع ہو جائیں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم تو یہ گرمی برداشت نہیں کر پا رہے، حالانکہ یہ صرف جہنم نے ایک سانس باہر نکالا. اتنی گرمی ہے تو اس کے اندر کتنی گرمی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب نار سے محفوظ فرمائے. اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس میں سے ایک حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور آخرت میں اللہ حساب لینے پہ قادر ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. اب اس آیت میں، پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا، دو قسم کے لوگوں کا ذکر پڑھا نا. ایک نے کیا مانگی، اللہ دنیا دے دے، آخرت میں کچھ بھی نہ دے. اور دوسرا نے کیا مانگی، اللہ دنیا بھی دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب دے. ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں جو صرف آخرت میں بھلائی طلب کرنے والے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا دے، آخرت میں بھلائی دے دینا، دنیا میں بلا شک بھلائی نہ دے. جیسے اس نے مانگا تھا کہ آخرت کی سزا دنیا میں ہی دے دے، آخرت میں میرے لیے بھلائی ہو، دنیا میں چاہے میرے لیے جو بھی ہو. تو یہ دعا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آخرت کی بھلائی دے دے، دنیا کی بھلائی ملے یا نہ ملے. نہیں، دونوں مانگے، اللہ دونوں پہ دینے پہ قادر. اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے دنیا ترک کرنا پسند نہیں کرتا. یعنی اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مجنو بن کے، اللہ کے والے بن کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ دنیا کو میں نے ساری ترک کر کے رکھ دیا، جو جائز ہے اس کو بھی ترک کر دیا. نہیں، میں یہ بھی نہیں کھاؤں گی، یہ بھی نہیں کھاؤں گی، یہ بھی نہیں کروں گی، وہ بھی نہیں کروں گی. اللہ نے آپ کو پہننے کے لیے اچھا لباس دیا ہے، آپ کہیں کہ نہیں میں تو اللہ والی ہوں، مجھ کو یہ زیب نہیں دیتا. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. دوسری جگہ فرمایا کہ جو تمہیں دے رکھا ہے اس کو پہن کر، اس کو کھا کر اظہار کرو، اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. تو یہاں یہ بھی نہیں بن بیٹھنا کہ اللہ آخرت دے دے دنیا میں نہ دے، تو دنیا کو ترک کرنے والی بات ہے، مجنو اور سادھو بن کر بیٹھنے کی بات ہے، تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کشی کر لینا یہ بھی جائز نہیں. آپ کے گھر میں دنیا کی نعمتیں ہیں، آپ اس خوف سے کہ ہائے اب میں یہ کھاؤں گی، اللہ مجھ سے اس کا سوال کرے گا، آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے آپ کو جنت میں لے جائے. یہ نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں، میں اس کو کھا کر اللہ کی شکر گزار بندی بن جاؤں. بلا شک اللہ کے نبی نے جب 3 دن بھوکے تھے، اس کے بعد کھانا ملا تو عمر اور ابوبکر سے یہی کہا تھا کہ اس نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. تو کس سے کیا جائے گا؟ اللہ جب چاہے جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے. تو اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا کریں، کوئی بھی نعمت ملی ہے تو اس کے اوپر شکر گزاری کریں. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ بھی دے دیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گرمی میں یہ سہولتیں بھی دے دی، اللہ تیرا شکر ہے کہ گھر دے دیا. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ شکر گزار لوگوں میں سے ہے، ناشکری کرنے والوں میں سے نہیں ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو. یہ چند گنے ہوئے دن سے مراد ایام تشریق ہے. کون کون سے دن ہیں ایام تشریق کے؟ 11، 12 اور 13. ویسے تو ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، لیکن کون ان دنوں میں روزہ رکھے گا؟ جو حج پہ گیا ہوا ہے اور اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ قربانی نہیں ہے. اس کے پاس قربانی نہیں ہے، قربانی کا جانور نہیں ہے، وہ ان 3 دنوں میں روزہ رکھے گا. اور باقی لوگوں کے لیے ان 3 دنوں میں روزہ نہیں ہے. وہ کیا کریں گے؟ ان میں کیا کرنا ہے انہوں نے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے. بلند آواز میں کیا کرنی ہے؟ ہم حج پہ نہیں گئے، ہم نے ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ تکبیرات پڑھنی ہے. 1 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک
ہم نے انشاءاللہ العزیز اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، دوسری بھی ہے تکبیر، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، کثرت وذکروا اللہ کثیرا وذکروا اللہ فی ایام معلومات معدودات، کہ گنے ہوئے چند دنوں میں تم اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اب عیدین میں ادھر ادھر جاتے ہوئے کھاتے پیتے ہوئے ہمیں بھول جاتا ہے تکبیرات کرنا، تو نہیں، انشاءاللہ اس بار نہیں بھولیں گے، اس بار کثرت کے ساتھ ہم نے بھی اللہ کو باواز بلند، یعنی باواز بلند سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم مرد تو نہیں ہے نا، ہم تو عورتیں ہیں، اتنی آواز میں گئے کہ ساتھ میں ہمارے گھر میں جتنی خواتین ہیں اگر وہ بھولی بیٹھی ہیں تو انہیں بھی یاد آ جائے، یا گھر میں بچے ہیں، ماں ہے، اونچی آواز میں پڑھنے کا مقصد کیا ہے اس کا، بچے بھی یاد، بچوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہاں یہ تکبیرات کے دن ہے تو تکبیرات پڑھنی ہے۔ صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں، عام دن میں کیا دیکھا جاتا ہے، مرد حضرات گھروں میں بہت کم تکبیرات پڑھتے ہیں، لیکن فرض نماز میں امام جیسے ہی سلام پھیرتا ہے تو وہ تکبیرات کا اہتمام کرتا ہے، تو باقی مرد بھی اس کے ساتھ تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں تکبیرات پڑھنی، بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں سیدنا کعب کہتے ہیں مجھے اور اوس بن حدثان کو بھیجا کہ ہم یہ اعلان کریں بے شک جنت میں سوائے مومن کے کوئی داخل نہیں ہوگا، اور یہ کہ منی کے ایام کھانے اور پینے کے ایام ہیں، یعنی روزہ نہیں رکھنا، ذکر کرنا ہے، تکبیرات پڑھنی ہے اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ اور الحمدللہ اب تو اس کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا۔ سب سے پہلے سعودیہ میں یہ بات پھیلی تھی کہ سڑکوں کے اوپر گاڑیاں چلتی تھیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک تکبیرات کے ساتھ آوازیں گونجتی تھیں۔ اب الحمدللہ مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں یہ آوازات، یہ تکبیرات گونجتی ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو یاد دہانی کروانا۔ اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، روزے نہیں رکھنے، مینا کے ایام کیا ہیں، کھانے پینے کے ایام ہیں اور ذکر و اذکار کے ایام ہیں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، مینا میں 2 دن رہے یا 3 دن رہے، گناہ نہیں ہے۔ کوئی 2 دن کے بعد چلا جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے ہاں 3 دن پورے کرو پھر جاؤ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کوئی جلدی کرتا ہے 2 دن بعد چلا جاتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو کوئی 3 دن مکمل کرتے ہوئے تاخیر کرتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا، اس شخص کے لیے جو کہ اللہ سے ڈرتا ہے، واتقوا اللہ، اور تم بھی اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، تم سب نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اکٹھے ہو کر جانا ہے۔ حشر کے میں تحشرون سے حشر بھی آ جاتا ہے، محشر کا میدان بھی آ جاتا ہے کہ اس دن تم سب نے اللہ کے پاس اکٹھے ہو کر جانا ہے۔ تو اس دن کے لیے تم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو تیاری میں رکھنا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہر حال میں رکھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اگر کوئی 3 دن وہاں ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، افضل ہے، اگر کوئی 2 دن ٹھہرتا ہے تو گناہ نہیں ہے۔ 3 دن کی فضیلت کیا بتا دی گئی کہ افضل ہے، اور 2 دن کوئی ٹھہرتا ہے تو گناہ نہیں ہے۔ تو 3 دن کوئی اگر پورے کرے گا تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عبد الرحمن پر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام منا 3 دن ہیں، تو جس نے 2 دنوں میں منا سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جس نے 1 دن تاخیر کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں ہے۔ 2 دن یا 3 دن میں کنکریاں مارنا ہو یا کوئی بھی اور نیکی کا کام ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کر، خالص نیت کے ساتھ سارے کام کریں، کسی بھی کام میں ریاکاری نہ ہو، ورنہ میدان محشر میں رسوائی کا باعث بنے گی۔ سب سے پہلے محشر کے میدان میں کس کو بلایا جائے گا، عالم کو، قاری قرآن کو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو۔ کیوں؟ ریاکاری کی وجہ سے، انہوں نے ریاکاری کی وجہ سے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ریاکاری کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔